अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर इमरान है और शोबा नफ्सियात से मेरा ताल्लुक़ है। मैं इस वक्त म्यू हॉस्पिटल में कुछ अरसे से काम कर रहा हूँ। मैं यहाँ कंसल्टेंट साइकाट्रिस्ट के तौर पे काम करता हूँ। जैसा कि पिछली दो हमारी वीडियोस आपने देखी जिसमें हमने बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर के बारे में बात की और दूसरी में हमने हेलुसिनेशंस के बारे में बात की। इसी सिलसिले में हमारी ये वीडियो है जिसमें हम आज बात करेंगे गलत फहमियाँ साइकाट्रिक बीमारियों के बारे में और इनकी अदवायात के बारे में, मीन्स मिसकंसेप्शंस अबाउट साइकाट्रिक इलनेसेस एंड इट्स ड्रग्स। ठीक है, इसी सिलसिले में हम सबसे पहले जिस पे बात करेंगे, हमारे पास लोग आते हैं जिनको एंजाइटी के सिम्टम्स होते हैं, जैसा कि दिल की धड़कन तेज़ हो जाना, बेचैनी रहना, रिलैक्स ना कर पाना, पेशाब बहुत ज़्यादा आना, बेचैनी घबराहट रहना, हाथ पांव सुन्न रहते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि कहीं हम पागल ना हो जाएं, ठीक है, या उनका ये ख्याल होता है वो इसी वजह से परेशान होते हैं, वो इवन कि इस वजह से आ नहीं पाते साइकाट्रिस्ट के पास, लोगों से छुपते फिरते हैं। उन्हें ये कि लगता है कि ये हमारी शायद इनिशियल अलामात हैं, शायद हम पागल हो जाएंगे। या कि कुछ लोगों में जिस तरह से ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर जिनमें होता है, उनमें एक सोच बार बार आती है। वो एक सोच इतनी बार बार आती है कि उन्हें लगता है कि शायद हम पागल हो गए हैं या हम पागल हो जाएंगे या लोग हमें पता नहीं क्या कहेंगे। मैं इस सिलसिले में आपको ये बताता चलूँ कि एंजाइटी अपने हालात के मुताबिक इंसान के हालात में स्ट्रेसर्स आते हैं, ज़िंदगी में स्ट्रेसर्स आते रहते हैं। ठीक है, उन स्ट्रेसर्स की वजह से, उन परेशानियों में आके एंजाइटी फील करना, थोड़ा सा अनरेस्ट हो जाना, ये एक नॉर्मल रिस्पॉन्स है। इसका मतलब ये नहीं होता कि इंसान पागल हो जाएगा। ठीक है, फिर ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, इसका इलाज किया जा सकता है। ठीक है, और इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसमें इंसान को ऐसा लगे कि वो पागल हो सकता है। ठीक है, दूसरी जिस चीज़ के बारे में हम बात करेंगे वो ये है कि आम लोगों में ये बात पाई जाती है, या उनकी समझ में ये बात होती है कि शायद जो नफ्सियात की बीमारियां हैं या साइकाट्रिक इलनेसेस हैं वो ठीक नहीं हो सकती। ये एक बिल्कुल गलत बात है। जितनी भी साइकाट्रिक इलनेसेस हैं, मोस्ट ऑफ देम दे आर मैनेजेबल। कुछ ऐसी हैं जो बिल्कुल ठीक हो जाती हैं, कुछ ऐसी हैं जिनको शुगर या ब्लड प्रेशर की तरह हम मैनेज कर सकते हैं इलाज के साथ। अब जिस तरह से फ़र्ज़ कर लें हम डिप्रेशन है, एक इंसान को डिप्रेशन होता है, ठीक है, डिप्रेशन एक मुकम्मल तौर पर इलाज वाली बीमारी है कि ये मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाती है। ठीक है, अगर इसका एक प्रॉपर तरीके से इलाज किया जाए। अमूमन लोगों में ये होता है कि डिप्रेशन के लिए डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर 2-4 हमें दवाइयाँ देगा, हम महीना 1.5 महीना खाएंगे, उसके बाद हम बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ठीक है, हालांकि ऐसा नहीं है। अगर आप एक अच्छे तरीके से, प्रॉपर तरीके से का इलाज करवाते हैं तो डिप्रेशन बिल्कुल ठीक हो जाने वाली बीमारी है। इसके इलाज में अदवायात भी यूज़ होती हैं। इसके इलाज में साइकोथेरेपी, जिसे हम आम ज़ुबान में बातों से इलाज का तरीका कहते हैं, वो भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, जब इंसान दवाइयाँ इस्तेमाल करता है और इंसान ठीक हो जाता है, तब इंसान ये समझता है कि शायद हम बिल्कुल ठीक हो गए, अब दवाई की ज़रूरत नहीं है। हालांकि ऐसा नहीं है। रिसर्च ये साबित करती है कि इंसान बिल्कुल ठीक होने के बाद अगर 6 से 9 माह तक दवाई जारी रखे तो उसके बाद डिप्रेशन के आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, हाफ रह जाते हैं तकरीबन। ठीक है, लेकिन दवाइयाँ खाली इसका इलाज नहीं होता। इसका इलाज का दूसरा हिस्सा साइकोथेरेपी होता है, जिसमें इंसान ये सीखता है कि अपनी परेशानियों पे कैसे काबू पाना है, ख़ुद को पहले से कैसे बेहतर इंसान बनाना है और किस तरह से परेशानियों का मुकाबला करना है। जो भी प्रॉब्लम्स इंसान के ज़िंदगी में आए होते हैं, किस तरह से उनका सामना करना है। इसी तरह अगर हम एग्ज़ाम्पल ले लें स्किज़ोफ्रेनिया की, जिसे मालिखोलिया कहते हैं, इसमें दवाइयों का बहुत रोल है। इसमें मेनली दवाइयों का रोल है। दवाइयाँ इंसान खाता है, इंसान बिल्कुल ठीक हो जाता है, लेकिन दवाइयाँ रेगुलर एक अच्छे तरीके से खाने की ज़रूरत है। ये एक ऐसी बीमारी है जिसको हम शुगर या ब्लड प्रेशर की तरह कंट्रोल कर सकते हैं, हम मैनेज कर सकते हैं। इंसान मेडिसिन लेता रहेगा, इंसान बिल्कुल ठीक रहेगा। ठीक है, फिर दवाइयों के साथ जब इंसान ठीक हो जाता है, फिर नेक्स्ट स्टेप होता है इंसान को ज़िंदगी में लाना, ज़िंदगी में रिहेबिलिटेट करना।
اس کے لیے پھر ہم سائیکو تھیراپی اس کا سہارا لیتے ہیں، جس میں کئی چیزیں فیملیز کو بتانی ہوتی ہیں، کئی چیزوں میں پیشنٹس کی ہیلپ کرنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ ان شارٹ ہماری جتنی بھی نفسیات کی بیماریاں ہیں یہ لا علاج نہیں ہیں، ان کا علاج موجود ہے۔ اگر بر وقت اور ایک صحیح طریقے سے علاج کروایا جائے تو انسان بالکل ٹھیک ہو سکتا ہے۔ اس میں ہمارا تھرڈ پوائنٹ یہ ہے، کچھ لوگ جو ذہنی بیمار ہوتے ہیں ان کے بارے میں لوگوں کا یہ ہوتا ہے ذہن کہ شاید ان کی شادی کر دی جائے تو یہ ٹھیک ہو جائیں گے، شاید جنسی طور پر ان کو یہ خود کو کنٹرول نہیں کر پا رہے، اگر ان کی شادی ہو جائے گی تو پھر یہ لوگ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ جنسی پریشانیاں ایک ریزن ہو سکتی ہیں سائیکیٹرک النس کی، لیکن اس کا بہت اتنا زیادہ رول نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی ہماری لائف میں سٹریسرز ہوتے ہیں، ہمارے لوگوں کا آپس میں کانفلکٹس ہوتے ہیں، کسی کے جاب کے مسئلے ہوتے ہیں، لوگوں سے ملنے جلنے کے مسئلے ہوتے ہیں، 100 طرح کے پرابلمز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے نفسیات کا مسئلہ آتا ہے۔ نفسیات کا مسئلہ انسان کے 3 طرح سے ہوتا ہے، جسے بائیو سائیکو سوشل ماڈل کہتے ہیں۔ بائیولوجیکل مینز انسان کے اندر، انسان کے جینز میں یا انسان کی کوئی بائیولوجی میں کوئی ایسا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے۔ سائیکو سوشل سائیکولوجیکل مینز انسان سائیکولوجیکلی کہیں نہ کہیں پرابلم ہے جس کی وجہ سے انسان نفسیات کے مسئلے میں گھر رہا ہے۔ سوشل مینز اس کے ارد گرد ماحول میں، اس کے انوائرمنٹ میں ایسی پریشانیاں ہیں جسے شاید انسان ٹیکل نہیں کر پا رہا، جسے انسان قابو نہیں کر پا رہا، جس کی وجہ سے نفسیات کا مسئلہ آتا ہے۔ اس کی میں بہت آسان مثال میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ جیسا کہ اگر ہم گندم کا بیج بوئیں گے تو اس میں سے چاول نہیں نکلے گا، اس میں سے گندم ہی نکلنا ہے، یہ اس کا بایولوجیکل ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم نے بیج بو دیا، اس کو نہ پانی ملا نہ اس کو دھوپ ملی تو بیج کبھی بھی نہیں اگے گا۔ اس کو جو ہماری زندگی میں جو پریشانیاں ہیں یہ پانی اور دھوپ کا کام کرتی ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے اندر کی بیماری باہر آتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس وجہ سے اگر ہمارے کسی فیملی ممبر میں بھی سائیکیٹرک النس ہے تو اس کے ساتھ والے گھر والوں میں، بہن بھائیوں میں نفسیاتی مسئلہ ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے شادی کر دینے سے معاملات بگڑتے ہیں، معاملات بہتر نہیں ہوتے۔ نفسیات کے علاج میں، سائیکیٹرک النسز میں شادی بھی ایک چینج ہوتی ہے انسان کی لائف میں، اور کوئی بھی چینج انسان کے لیے ایز اے سٹریسر کام کر سکتی ہے۔ نفسیاتی مرض کے لیے یہ ایک زیادہ سٹریسر کے طور پہ کام کرتی ہے۔ اس وجہ سے جب انسان بیمار ہو، جب انسان کی بیماری چل رہی ہو، اس وقت شادی کر دینے سے انسان کبھی بھی بہتر نہیں ہوتا۔ اگلی چیز ہے جو عام لوگوں میں پائی جاتی ہے، ان عام لوگوں کے ذہنوں میں جو باتیں ہوتی ہیں یا وہ ڈسکس کرتے ہیں کہ جتنے بھی نفسیات کے مریض ہیں یہ ڈینجرس ہوتے ہیں، یہ ہارمفل ہوتے ہیں، دوسروں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں۔ ہر نفسیات کی بیماری کے ساتھ انسان ڈینجرس نہیں ہوتا، اور جس بیماری میں بھی انسان ڈینجرس ہوتا ہے وہ کچھ علامات ہوتی ہیں، کچھ ریزنز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے انسان خود کو مارنے کی کوشش کرتا ہے یا دوسرے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ جیسا کہ ہم مثال کے طور پہ ہم سکیزوفرینیا لے لیتے ہیں بیماری، ٹھیک ہے۔ اس میں انسان کو کبھی کبھی یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے، یہ انسان کو ایک ڈیلیوژن ہو سکتا ہے کہ کوئی اس کے خلاف ہے، کوئی اس کو مارنا چاہتا ہے، کوئی اس کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ اس کیس میں وہ انسان جس کے بارے میں اسے لگتا ہے کہ میرے خلاف ہے، وہ الٹ قدم اٹھا سکتا ہے، اس کے لیے ہارمفل ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ یا انسان اپنے لیے ہارمفل ہو سکتا ہے، جیسے ڈپریشن میں انسان کو لگتا ہے کہ میری زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے، میرے جینے کا کوئی مقصد نہیں ہے، مجھے اپنی زندگی ختم کر لینی چاہیے۔ یہ علامات ہوتی ہیں، لیکن انسان اپنی پوری زندگی کے لیے کسی کے لیے ڈینجرس نہیں ہوتا۔ اب یہ علامات ہو تو سکتی ہیں، اس کا علاج مکمل طور پہ موجود ہے۔ اگر ایک اچھے طریقے سے ٹائم پہ انسان کا علاج شروع ہو جائے تو ان چیزوں پہ قابو پایا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے ہر نفسیاتی مریض ڈینجرس یا نقصان دہ نہیں ہوتا۔ اب ہم بات کرتے ہیں نفسیاتی امراض کی دوائیوں کے بارے میں۔ عام طور پہ لوگوں میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ جتنی بھی نفسیات کی بیماریاں ہیں یہ نشہ آور ہوتی ہیں، انسان ایک دفعہ ان پہ لگ جائے تو پھر چھوڑی نہیں جا سکتی۔ یہ عام خیال یہ غلط ہے۔
نفسیات کی بیماری کی صرف ایک ٹائپ ایسی ہے جسے ہم بینزوڈائزپینز کہتے ہیں، جو کہ ایڈکٹیو ہو سکتی ہیں۔ یہ میں نے ورڈ یوز کیا ہے ہو سکتی ہیں، اس کی ریزن میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ہو سکتی کیوں ہے۔ اگر انسان بغیر کسی ڈاکٹر کی سپرویژن کے ان دوائیوں کو استعمال کرے تو ڈیفینیٹلی اس کے لیے یہ ایڈکٹیو ہو سکتی ہیں، لیکن وہ اگر پراپرلی سائیکائٹری کی سپرویژن میں، کسی سائیکائٹری کی سپرویژن میں ان ادویات کو یوز کرتا ہے تو ان کو آہستہ آہستہ کم کر کے بند کیا جا سکتا ہے۔ اس وقت یہ بالکل بھی ایڈکٹیو یا نشہ آور نہیں ہوتی۔ باقی جتنی بھی دوائیاں ہیں، جیسے اینٹی ڈپریسنٹس ہیں، جیسے اینٹی سائیکوٹکس ہیں، جیسے موڈ سٹیبلائزرز ہیں، یہ بالکل بھی ایڈکٹیو نہیں ہوتی۔ ہاں، جتنی بھی سائیکائٹرک ادویات ہوتی ہیں ان کو کبھی بھی یکدم نہیں چھوڑتے۔ اگر سائیکائٹرک ادویات کو یکدم چھوڑتے ہیں تو اس کی وجہ سے کچھ علامات آ سکتی ہیں انسان میں، جو کہ چھوڑنے کے 2 سے 3 ماہ تک بھی رہ سکتی ہیں۔ بٹ اگر ان کو ایک پراپر طریقے سے سائیکائٹرسٹ کی سپرویژن میں آہستہ آہستہ طریقے سے چھوڑا جائے تو ان علامات کو اوائڈ کیا جا سکتا ہے، ان علامات سے بچایا جا سکتا ہے۔ اب یہ علامات کیوں آتی ہیں؟ جتنی بھی نفسیات کی ادویات ہوتی ہیں یہ ہمارے برین میں افیکٹ کرتی ہیں، یا ہمارے برین میں ریسیپٹرز ہوتی ہیں، ایک اسپیسیفک جگہ ہوتی ہیں جہاں یہ ادویات جا کے کام کرتی ہیں۔ جب ان ادویات کو لمبے عرصے کے لیے لیا جاتا ہے، استعمال کیا جاتا ہے، تو وہ جو ریسیپٹرز ہوتے ہیں وہ اس کے لیے سپر سینسٹیو ہو جاتے ہیں۔ آہستہ آہستہ ان پہ ریسیپٹر پہ وہ دبتے جاتے ہیں اور آہستہ آہستہ وہ ریسیپٹرز کا کام ڈیفرنٹ ہوتا جاتا ہے، وہ موڈولیٹ ہوتے جاتے ہیں۔ جب اچانک سے دوائیاں چھوڑ دی جاتی ہیں تو وہ ریسیپٹرز ریباؤنڈ افیکٹ کرتے ہیں، وہ زیادہ جوش سے جو واپس وہ آتے ہیں، جس کی وجہ سے کچھ علامات آتی ہیں اور انسان کچھ علامات فیل کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ ایڈکٹیو ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ دوائیاں ایک پراپر طریقے سے بند نہیں کی گئیں۔ جیسا کہ ابھی میں نے بات کی ہے کہ لوگوں کا یہ بھی کنسیپٹ ہوتا ہے کہ ہم ان ادویات کو چھوڑ نہیں سکتے۔ میں نے پہلے بتایا ہے کہ جتنی بھی نفسیات کی بیماریاں ہیں، خالی ادویات ان کا حل نہیں ہے، خالی ادویات سے علاج نہیں کیا جا سکتا۔ اگر ایک انسان خالی ادویات سے اپنا علاج کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ڈیفینیٹلی جب جو دوائیاں چھوڑی جائیں گی تو اس بیماری کے دوبارہ آنے کے خدشات ہوتے ہیں۔ اگر ان ادویات سے کے ساتھ ساتھ ہم سائیکو تھیراپی سے بھی علاج کریں تو بہت ممکن ہے کہ دوبارہ کبھی شاید ان زندگی میں ان ادویات کی ضرورت نہ پڑے اور انسان ایک اچھے طریقے سے بغیر کسی سائیڈ ایفیکٹ کے ان میڈیسنز کو چھوڑ سکے۔ لیکن اس کے لیے سائیکو تھیراپسٹ کے پاس جانا، سائیکو تھیراپی سے اپنا علاج کروانا وہ بہت ضروری ہے۔ اب آخری چیز جس پہ میں بات کروں گا وہ یہ ہے اسٹگما اباؤٹ دا سائیکیٹرک النیسز اینڈ اٹس میڈیکیشن، کہ انسان جو کوئی نفسیات کی بیماری ہے یا کوئی نفسیاتی ادویات استعمال کرتا ہے وہ دوسروں کو اس چیز کے بارے میں بتانے سے گھبراتا ہے کہ بھئی میں یہ دوائی استعمال کر رہا ہوں یا میں نفسیاتی مریض ہوں۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ جتنی بھی جسمانی بیماریاں ہیں، جیسے انسان کو شوگر ہو گئی ہے یا بلڈ پریشر ہو گئی ہے یا دل کا مسئلہ ہو گیا ہے، ان کے بارے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ انسان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ یہ بیماری کر رہی ہے۔ اگر انسان کام نہیں کر پا رہا تو وہ شوگر کی وجہ سے کام نہیں کر پا رہا، اگر انسان بستر پہ پڑا ہے تو شاید وہ ہارٹ اٹیک کی وجہ سے پڑا ہے، یہ ہارٹ اٹیک کا قصور ہے، یہ ڈائبٹیز کا قصور ہے۔ جبکہ نفسیات کی بیماری کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اس انسان کا اپنا مسئلہ ہے، اگر یہ ڈپریس ہوا ہے تو یہ اس کا اپنا مسئلہ ہے، اگر اس کو سکیزوفرینیا ہوا ہے تو یہ اس کی اپنی بیماری ہے۔ یہ ایک بہت بڑی ریزن ہے جس کی وجہ سے یہ بات سمجھی جاتی ہے کہ یہ ہمارا اپنا مسئلہ ہے، یہ ہم میں کمیاں ہیں جس کی وجہ سے ہمیں یہ بیماری ہوئی ہے۔ حالانکہ جس طرح سے جگر ہمارے جسم کا حصہ ہے، ہارٹ ہمارے جسم کا حصہ ہے، لنگز پھیپھڑے ہمارے جسم کا حصہ ہے، اسی طرح سے ہمارا برین بھی ہمارے جسم کا حصہ ہے۔ یہ اسی طرح خلیوں سے بنا ہے، اس میں اسی طرح کے کیمیکلز ہیں۔ جس طرح ہارٹ کے کیمیکلز میں ہارٹ کے ساخت میں مسئلے مسائل ہو سکتے ہیں، جگر خراب ہو سکتا ہے، اس طرح برین کے کیمیکلز میں برین کے سٹرکچر میں بھی مسئلہ ہو سکتا ہے۔
انسان کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت میں مسئلہ ہو سکتا ہے۔ سیکنڈ چیز یہ ہے کہ انسان اگر کوئی ڈپریس ہوتا ہے، انسان میں اداسی مایوسی آتی ہے، یا انسان میں انگزائٹی آتی ہے، پریشانی یا OCD کے سمٹمز آتے ہیں۔ دیکھیں، ہر انسان کی لائف میں سٹریسرز آتے ہیں، ہر انسان کی لائف میں پریشانیاں آتی ہیں، یہ ایک چیز ان اوائڈیبل ہے۔ ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ کسی انسان کی لائف میں کوئی بھی سٹریس نہ آئے۔ جہاں خوشی آتی ہے وہاں غم بھی آتا ہے، اور غم میں ڈپریس ہونا، غم میں پریشان ہونا، یہ ایک بہت نارمل رسپانس ہے۔ ہر انسان اپنی لائف میں کبھی نہ کبھی ڈپریس بھی ہوتا ہے اور پریشان بھی ہوتا ہے، بٹ کبھی کبھی یہ ڈپریشن یا یہ پریشانی اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ وہ انسان کے کنٹرول میں نہیں رہتی، ٹھیک ہے؟ کبھی کبھی پریشانی بھی بہت زیادہ آ جاتی ہے، کبھی کبھی سٹریس بھی بہت بڑا ہوتا ہے، تو پھر اسی لحاظ سے پریشانی بھی زیادہ آتی ہے یا انسان ڈپریس بھی زیادہ ہوتا ہے۔ یہ کبھی کبھی انسان کا سٹریس کو کوپ کرنے کا، سٹریس کا مقابلہ کرنے کا، پریشانی کا مقابلہ کرنے میں اتنی ہمت نہیں رہتی۔ انسان بڑے لمبے عرصے تک اس پریشانی کا مقابلہ کر رہا ہوتا ہے، بٹ ایٹ دا اینڈ آ کے انسان کی ہمت جواب دے جاتی ہے، یا پریشانی اتنی بڑی آتی ہے کہ انسان اس کا سامنا نہیں کر پاتا۔ تب ڈپریشن یا انگزائٹی اتنی لمبی ہو جاتی ہے کہ انسان کے کنٹرول میں نہیں رہتی۔ اس وقت کسی دوسرے انسان سے، سائیکائٹرسٹ سے ہیلپ لینا ایک نارمل چیز ہے۔ جس طرح سے ایک انسان بیمار ہوتا ہے تو لوگ اس کی عیادت کے لیے جاتے ہیں، اس کی ہمت بڑھانے کے لیے جاتے ہیں کہ یار کوئی بات نہیں، آپ ٹھیک ہو جاؤ گے۔ اسی طرح اگر انسان ڈپریشن یا انگزائٹی میں آتا ہے تو اس کو ہیلپ لینے میں کوئی حرج نہیں ہونی چاہیے۔ چلیں، آپ کے تعاون کا بہت شکریہ۔ اگلی جو ہم ویڈیوز بنائیں گے اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ اسکیزوفرینیا کا جو انسان ہے اس کو ہم کس طرح سے ریہیبلیٹیٹ کریں گے زندگی میں، کیا کیا چیزیں مدد کریں گی کہ وہ دوبارہ اپنی زندگی کی طرف آنا شروع ہو جائے۔ ٹھیک ہے، آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔